बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं आज जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्ला ने आज जो रिमार्क्स दिए एक कमीशन बनाने के हवाले से, जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है मरीम नवाज़ के हवाले से, एक दूसरी ऑडियो लीक हुई है जिसमें बहुत सारे बातें कही गई, क्या है वो किसी और को रही थी, लेकिन उनकी इन बातों के बाद जो एक गठजोड़ है मीडिया का और सियासी जमातों का, इससे सर पर्दा उठ गया है। और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी सर एक स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा एक शख्स को जो मुल्क से भागा हुआ है, जजेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसे बुलाया गया मेहमान खुसूसी के तौर पर और खिताब करता है, तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले वीडियो जो लीक हुई है दूसरी मरीम नवाज साहिबा की, सर इसने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया। वो 2 टीवी चैनल्स के मालिकान का नाम ले रही हैं, फिर वो एक टीवी चैनल को मुखातिब करके कहती हैं कि इनसे नहीं होगा। मैंने खुद पर्सनल जो है एक मालिक से बात की, मीर शकील रहमान का उन्होंने नाम लिया और फिर उसके बाद फिर वो ये कहती हैं कि आप दोनों तरफ का सच क्यों दिखा रहे हैं। यानी सबसे जो मुज़ाहिका खेज़ बात है कि आप दोनों मौक़िफ़ क्यों दिखा रहे हैं, फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं। और फिर कहा कि इमरान खान और अपनी तरफ से जो झूठ को शामिल करके और बगैर कंफर्मेशन के, यानी ऐसा लग रहा था उस ऑडियो को सुनने के बाद कि कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किस तरह की सियासत, यानी मरीम नवाज़ पहले तो रिकॉर्डिंग और सारा जो डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पर आया सब सहाफ़त की भी वो अलमबरदार बन गई। अलमबरदार इन अ सेंस के वो स्टोरीज को कमीशन कर रही हैं, आइडियाज़ पिच कर रही हैं उस ऑडियो के मुताबिक। और फिर ऐसा मुझे तो तासुर मिला कि शायद वो डायरेक्टर न्यूज़ की हैसियत से ये सब कुछ जो है वो बता रही हैं किसी भी मीडिया मालिक को कि क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। और आखिर में फिर एक और मीडिया हाउस के मालिक का जिक्र आता है और मैंने मियां आमिर से बात की और फिर कहा कि देखो मैं इनके साथ करता कि सर ये दिस इज़ रियलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जहाँ पर जो मालिकान हैं या सियासी जो पंडित हैं, जो सियासी जो लोग हैं, वो किस अंदाज से एक गठजोड़ करते हैं। हमने बहुत पहले कहा था ये फिल्म नहीं चलेगी। एक शूटिंग पीडीएम का जब प्लेटफॉर्म का आगाज़ राय साहब होता है तो उस वक्त बहुत सारे राइजिंग स्टार्स आपको नज़र आए, बहुत सारा स्क्रिप्ट चेंज किया गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स शामिल किए गए, स्क्रिप्ट को बार बार फॉरेन लोकेशंस के ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। आपने कहा कि इनको तो ऑस्कर इनाम मिलना चाहिए, इन लोगों को जिस किस्म की एक्टिंग इन लोगों ने की, जिस किस्म का बयानिया कौम के सामने रखा। पहली एक ऑडियो आई मंजरेआम पे और फिर दूसरी ऑडियो मंजरेआम पे आई। पहली ऑडियो में 4 चैनल्स का नाम लिया गया, इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे, फैसला किया जाएगा, जिस पर अब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने इंक्वायरी करवाने का ऐलान भी किया। कितने गोशवारे थे, किस तरह कौमी ख़जाने को इस्तेमाल किया गया, अगर किया गया। फिर दूसरी बात ये भी थी कि ये टाइम कौन सा है। ये तमाम चीज़ें राय साहब मौजूद हैं इसके रिकॉर्ड के ऊपर। लेकिन अब ये जो वीडियो आई जिसका मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अपने सुनने वालों के सामने रखी, राय साहब ये क्या हो रहा है? मरीम नवाज़ ऐसी सियासत करना चाहती हैं या नॉन लीग ऐसी सियासत करके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर दोबारा उभरना चाहती है? देखिए हाशमी साहब, पाकिस्तान की सियासत में ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का कल्चर कौन लेके आया, इसका सेहरा जाता है मरीम नवाज़ के सर। और बड़े फ़ख्र से हमेशा वो ये कहती रहीं और ये तासुर भी देती रहीं कि उनके पास उनके सियासी मुखालफिन की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, रियासती इदारों के जो अहलकार हैं और रियासती इदारों के जो ऑफिसर्स हैं। और उनका इशारा ये होता था और तासुर ये होता था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, या आप आसान अल्फाज में ये कह दें कि फ़ौजी ऑफिसर्स की भी कुछ वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं और जज साहिबान के मुतल्लिक भी उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस पर आज जो लाहौर में हाशमी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, शायद आपकी समातों से गुजरे हों और शायद हमारे व्यूअर्स ने भी सुने हों। पीपल्स पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीपल्स पार्टी के हिसाब से, अगर आप देखें। और इसके अंदर अंडर डिस्कशन ये था
کہ جو 2 ویڈیوز لیک ہوئیں لاہور میں NA 133 سے مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی، جس میں وہ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں 2-2 ہزار روپے میں، 5-5 ہزار روپے میں، اور لوگوں سے حلف لے رہے ہیں کہ اب آپ نے 2,000 روپے ہم سے لے لیے ہیں، 5,000 روپے ہم سے لے لیے ہیں، تو اب آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں۔ تو اس پر جو پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس تھی، جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف موجود تھے، شیلا رضا بھی موجود تھیں، تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ان ویڈیوز کے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور پاکستان کی سیاست میں یہ جو آڈیو اور ویڈیو کلچر آیا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مریم نواز کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے؟ ان الفاظ کو سن کر شاید مریم نواز کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر شاید وہ غور کرنا چاہیں، اور الفاظ وہ یہ تھے کہ پہلے آپ یہ بتائیں، یعنی صحافی کو دوبارہ مخاطب کیا گیا اور یہ کہا گیا پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو والی مائی کون ہے۔ یہ الفاظ بولے گئے اس پریس کانفرنس میں جہاں سابق وزیر اعظم موجود تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو والی مائی کون ہے، کون سی مائی ہے جو ویڈیوز لیک کرتی ہے، کون سی مائی ہے جو ہر وقت ویڈیوز کا ورد کرتی رہتی ہے، اور کون سی مائی ہے جو لوگوں کو ویڈیوز سے ڈراتی رہتی ہے۔ یہ الفاظ ویڈیوز والی سرکار جی، اور یہ الفاظ بولے گئے ایک ہائی پروفائل پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کی، وہ پیپلز پارٹی جو کچھ عرصہ پہلے تک مریم نواز کی بڑی چہیتی بھی تھی، مریم نواز کے بہت قریب تھی، مریم نواز گڑی خدا بخش گئی تھیں، وہاں پر انہوں نے یہ عزم جو ہے وہ اس کا اعلان کیا تھا کہ ہماری جو دوستی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ، آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور بختاور بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور آصف علی زرداری کے خاندان کے ساتھ، یہ نسلوں تک چلے گی، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف اگر ہمیں کوئی الیکشن وغیرہ لڑنا بھی پڑا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی کوئی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن آج جو پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس تھی اس میں تو انہوں نے مریم نواز کے لیے ویڈیو والی مائی کا لفظ استعمال کیے، اور یقیناً یہ مریم نواز کو بہت ناگوار بھی گزرے ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اب آ جائیں مریم نواز کی جو ایک تیسری آڈیو ریلیز ہوئی ہے، اور یہ تیسری آڈیو ایک ایسے وقت میں ریلیز ہوئی ہے جب کیپٹن صفدر یہ دعوے کر رہے تھے پاکستان سے کہ ایک سینما اسکوپ فلم آنے والی ہے، اور اس طرح کے دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، وہ سیاسی منظرنامہ جو نئی ویڈیوز لیک ہونے والی ہیں جس کو وہ سینما اسکوپ فلمز کہتے تھے، اس سے پورا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا۔ واش روم کے حوالے دے رہے تھے، سوئمنگ پولز کے حوالے دے رہے تھے کہ سوئمنگ پولز میں لوگ گرے ہوئے نظر آئیں گے اور واش رومز میں گرے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر لندن سے میاں نواز شریف کا جو ایک قریبی ساتھی ہے، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک ذاتی وفادار یا ذاتی ملازم ہے، وہ اس قسم کے دعوے کر رہا تھا کہ ایک ایسی ویڈیو میں سامنے لے کے آنے والا ہوں جس کے متعلق مجھے معلوم بھی ہے، میں نے خود دیکھی بھی ہے، اور اس میں جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی ہے۔ یعنی پہلے تو ایک آڈیو آئی جو مکمل طور پر جعلی ثابت ہو چکی ہے، اب پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک ویڈیو آنے والی ہے جس کے بعد عدلیہ کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے فیصلے جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف کیے گئے وہ فیصلے واپس نہ لے۔ تو اس پورے ماحول میں جو آڈیو اور ویڈیو کا یہ دھندا شروع کیا تھا مسلم لیگ نون نے مریم نواز کی سرپرستی میں، تو یہ تو اب بیک فائر اتنے برے طریقے سے کر گیا کہ الٹا مریم نواز کی ایسی آڈیوز لیک ہونا شروع ہو گئیں جس سے مسلم لیگ نون کے چہرے کا نقاب اتر گیا۔ یعنی انہوں نے پچھلے 3 سال کے دوران بار بار ایک نیریٹو بنایا کہ عمران خان نے میڈیا پہ بڑا ظلم کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا پہ بڑا ظلم کر دیا، فوج نے میڈیا کو دبا دیا، عمران خان نے سرکاری اشتہارات بند کر دیے، عمران خان نے میڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کو بالکل سکیڑ کے رکھ دیا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ جو ان کا دور تھا اس میں یہ کس طرح سے سرکاری اشتہارات کو استعمال کرتے رہے میڈیا کو دبانے کے لیے، میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، اور ساتھ ہی میڈیا کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے بھی۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر تو یہ کام کر رہے ہوتے براہ راست میاں نواز شریف، یا یہ کام کر رہے ہوتے پرویز رشید جو وزیر اطلاعات تھے، یا یہ کام کر رہے ہوتے شہباز شریف، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک جرم ہی تھا،
لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم ان کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی تو تھی. مریم نواز کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن کتنی ڈھٹائی کے ساتھ مریم نواز نے اس طرح کے ڈائریکٹیوز دیے. بعد میں ایک آڈیو کے اوپر اعتراف جرم بھی کر لیا کہ ہاں وہ میری آڈیو تھی جس میں میں کچھ چینلز کو اشتہارات نہ دینے کی بات کر رہی تھی، اور وضاحت بھی نہیں کی کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہی تھیں. اب ان کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے جس کو کم و بیش ایک ویڈیو کی صورت میں لیک کیا گیا ہے مریم نواز کی تصویریں لگا کے. دیکھیں اس آڈیو میں اصل میں وہ یہ کہہ رہی ہیں، دو چینلز کے مالکان سے ان سے گلہ کر رہی ہیں کہ آپ نے جو کچھ دکھایا وہ اس طرح نہیں دکھایا جس طرح سے میں چاہتی ہوں، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کو وہ دکھانا پڑے گا ایک خاص معاملے پر جس طرح کے میں چاہتی ہوں کہ آپ دکھائیں. یعنی میڈیا کو وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. اور فون کسے کر رہی ہیں؟ یہ چینلز کے مالکان کو. ڈائریکٹر نیوز ایسے ڈکٹیٹ کرتے ہوئے ہیں ایڈیٹرز کو. جی، ڈائریکٹر نیوز بھی ایسے ڈکٹیٹ بلکہ نہیں کرتے. وہ بھی ایک سی این آر کا ایک ماحول ہوتا ہے جدھر آپ ایک میٹنگ ہوتی ہے 9 بجے کے بلیٹن سے پہلے، آپ سب کی اوپینین لے لیتے ہیں، پھر آپ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا فلاں سٹوری کو ہم نے کس طرح سے پلے اپ کرنا ہے، اس کے کیا اینگل ہو سکتے ہیں، اس میں دونوں سائڈز کا ورژن جو ہے کس طرح سے شامل کرنا ہے، اور اپنی سکن بھی کس طرح سیو کرنی ہے کہ ہماری سٹوری ایک اتھینٹک سٹوری ہو. تو لیکن مریم نواز تو چینل کے مالکان کو اگر فون کر رہی ہیں، یعنی کسی بیورو چیف کو بھی نہیں کر رہی، کسی ایڈیٹر کو نہیں کر رہی، ڈائریکٹر نیوز کو نہیں کر رہی، ڈائریکٹ چینل مالکان کو فون کر رہی ہیں اور ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں آپ کو اس طرح سے خبر چلانا پڑے گی. تو اب اگر مریم نواز نے یہ ویڈیو والا کاروبار شروع کیا تھا، یہ ویڈیو والا کھیل شروع کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے سیاسی مخالفین کے پاس، یا جن کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہتے ہیں، یا جن کو آپ نے اپنا دشمن بنایا ہوا ہے خود، تو ان کے پاس موجود ہوں گی، اور وہ آپ کی یہ آڈیوز لیک کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ نے ایسے کام کیے ہوں جو کہ ناجائز ہوں، جو غیر قانونی ہوں، یعنی جس طرح سے یہ میڈیا کو دبانے والی ان کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ مریم نواز کی اور بے شمار آڈیوز جو ہیں وہ ایک دو کر کے آتی رہیں گی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے غلط کام کیے ہوں تو پھر آپ کو اتنا ہوشیاری کے ساتھ اور اتنا چالاکی کے ساتھ اور اتنی مکاری کے ساتھ یہ ویڈیو والا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. یہ آپ کو بیک فائر بھی کر سکتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے. رائے صاحب جو جعلی حلف نامہ اور جعلی آڈیو لے کے آئے وہ تو بیک فائر کر گیا، لیکن آپ کی اصلی آڈیو سامنے آ گئی. یعنی دوسروں کی تو آپ جعلی آڈیو سامنے لے کے آئے تھے، لیکن آپ کی اصلی آڈیو سامنے آ گئی ہیں. اب یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ تو ہو سکتا ہے کہ فوج نے لیک کروائی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے پاس پہلے سے پڑھی ہوں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر چلیں کسی نے بھی لیک کروائی ہیں، یہ کانٹینٹ تو ٹھیک ہے نا، اس کانٹینٹ کو تو آپ ڈینائی نہیں کر رہے نا. آپ اس کانٹینٹ کو یا تو ڈینائی کریں، آپ نے تو اعتراف جرم بھی کر لیا. اس حقیقت کو تو نہیں بدلا جا سکتا کہ آپ نے یہ باتیں کی، میڈیا کو دبایا، اور جو آپ کی اظہار کی آزادی ہوتی ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی. تو ان کے چہرے سے آدھے نقاب تو پرائم منسٹر عمران خان نے خود ہی اتار دیے تھے، اور باقی جو آدھے نقاب رہ گئے تھے، اور کسی کو اگر کوئی شک و شبہ تھا کہ یہ کوئی میڈیا کی آزادی کے چیمپئن ہیں، وہ سارا شک و شبہ بھی ان آڈیوز کے لیک ہونے کے بعد دور ہو گیا. راز صاحب، یہ اگر آپ اس وقت مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں، 2 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور سر کوئی ٹویٹ نہیں آئی. وہاں پر ایک نظم پڑی ہوئی ہے کہ تم نیب کے چکر لگواتے ہو، جیل میں ڈال کر دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ. خیر وہ شاید ان کا خیال ہے کہ انہیں کوئی آسکر مل جائے گا اس قسم کی ایکٹنگ کر کے، اور شاید وہ پاکستان کی ایک بڑی لیڈر بننا چاہتی ہیں آڈیوز اور ویڈیوز ریلیز کر کے. سر یہ کھیل مجھے تو لگتا ہے کہ الٹا پڑ گیا، جیسا آپ نے بھی کہا. اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو سیاست کرنا چاہتی تھی، سر اپوزیشن کے اندر تو جس طرح بالکل ہی جان جو ہے وہ ختم ہو گئی جب سے ہی بیک فائر کیا. اور میں نے 1-2 روز پہلے مریم اورنگزیب کا ایک انٹرویو چینل پر دیکھا، اس میں راج صاحب وہ یہ کہتی تھی کہ چلیں چھوڑیں ایک مفروضے پہ بات کرتے ہیں، چاہے بے شک یہ 2009 کی ویڈیو ہے، چاہے آڈیو ہے، چاہے 2015 کی ہے، 16 کی ہے، تو ہم نے تو مان لیا کہ یہ ہے، اس کو چھوڑ دیں کہ کب کی ویڈیو تھی، آڈیو تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ترجمان بھی پریشان ہے کہ اگر مریم نواز نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم کس انداز سے اس کو جا کر ڈیفینڈ کریں. بیربلوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. اور اب مسئلہ یہ ہے
کہ جب آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، بطور ترجمان وضاحت نہیں دے پائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو قبول کر لیا، ثاقب نثار کی آڈیو کا کیا ہے، اس آڈیو کا کون فرینزک کروائے گا، اس آڈیو کا کیسے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات رائے صاحب، کیا پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اخلاقی جرت کریں گی کہ آگے آ کر دوبارہ تسلیم کریں کہ ہاں یہ آڈیو میری تھی جس سے انہوں نے پہلے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا. میں اسے اخلاقی جرت اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری تھی، لیکن یہ معاشی قتل تھا جو سیاستدانوں کی طرف سے خصوصاً مریم نواز کے ہاتھوں ہوا ہے، صحافیوں کا، میرے جیسے صحافی، بلکہ خیر ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح عام جو صحافی صاحب ورکنگ جرنلسٹ، جس نے جو این ایل ای ہے، جو کیمرہ مین ہے، جو ڈرائیور ہے، جو کاپی ایڈیٹر ہے، جس کو گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ سسٹم میں سے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور ان کو سسٹم کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا. جب بھی ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے تو سر رائے صاحب کیا کہیں گے مریم نواز کا یہ معاشی قتل جو انہوں نے کیا ہے صحافیوں کا، اب کس منہ سے یہ تمام جو صحافی لیڈرز بن کر انہیں اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں، سر کس طرح بلائیں گے اور کیا مورل جسٹیفیکیشن رہ جائے گی ان کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو مریم نواز نے جو اعتراف جرم کیا کہ یہ آڈیو میری ہے، اور واقعی ہی میں سرکاری اشتہارات کے ذریعے کچھ میڈیا چینلز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کے سرکاری اشتہارات بند کر رہی تھی، اس کی بھی کوئی خاص مذمت صحافتی تنظیموں نے نہیں کی. اگر یہ اس قسم کا کوئی اقدام، کوئی آڈیو تحریک انصاف کی لیک ہو جاتی تو آپ دیکھتے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کتنا بڑا کوہرام برپا کرتی. تو یہ تو ہمیں تھوڑی سی تفریق جو ہے وہ ضرور نظر آئی ہے. دوسرا، مریم نواز نے، آپ نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ذکر کیا، مریم نواز نے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جاری کی ہے. آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو، اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ میں نے کوئی شاید عمران خان کی کوئی خفیہ ویڈیو جاری کر دی ہے، اور 4 فریم بنائے گئے اس ویڈیو کے، اور اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ ایک تو جو مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کے چلیں کچھ حصے تو استعمال ہوئے، یعنی ان کی تقریروں میں سے جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو میں کچھ حصے استعمال ہوئے، لیکن باقی کے حصے جو ہیں وہ کہاں سے آئے تھے. حالانکہ اب جو مختلف چینلز ہیں انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کی جو پچھلی 50 سے زائد تقریریں تھیں ان تقریروں کی ویڈیوز بھی نکال لی ہیں، اور یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کے متعلق جو آڈیو لائی گئی تھی اور اس کے جو باقی حصے تھے وہ بھی جسٹس ثاقب نثار کی تقریروں سے اٹھائے گئے تھے. لیکن مریم نواز اس کے باوجود عمران خان کی ایک ویڈیو جاری کرتی ہیں اور الزامات لگاتی ہیں جسٹس ثاقب نثار پر، اور ان الزامات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ اس طریقے سے جاری کرتی ہیں اس کی ویڈیو کہ جیسے عمران خان نے یہ بات کوئی بڑے ہی خفیہ انداز میں کسی نجی محفل میں کی ہو، لیکن بعد میں یہ ویڈیو لیک ہو گئی ہو. حالانکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باتیں ایک ویڈیو کی صورت میں مریم نواز نے لیک کرنے کی کوشش کی، یہ اصل میں ان کا ایک انٹرویو تھا. یہ ایک ٹی وی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، کیمروں کے سامنے دیا تھا، اور اس انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ آپ پیناما کیس کو سپریم کورٹ میں لے آئیں. اب اتنا حصہ مریم نواز نے ریلیز کیا اور یہ تاثر دیا کہ ایک خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے. لیکن اس کے پیچھے اصل جو کہانی ہے وہ ویورز کے سامنے رکھتے ہیں مختصراً. اصل کہانی یہ ہے کہ ایک تو 2014 کا دھرنا ہوا تھا تحریک انصاف کا، لیکن ایک تحریک انصاف نے اسلام آباد لاک ڈاؤن پلان کیا تھا پیناما کیس کی تحقیقات نہ ہونے پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی سکینڈل آیا ہے، انٹرنیشنل سکینڈل ہے، دنیا کے درجنوں ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں، جو صدور ہیں اور جو ایگزیکٹوز ہیں ان کا نام آیا ہے اس سکینڈل میں، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر شریف فیملی کا نام بھی آیا ہے، براہ راست ہمارے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کا نام آیا ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب میاں نواز شریف چونکہ پیناما پیپرز کی تحقیقات کروانے کے لیے تیار نہیں تھے تو تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کو نام دیا گیا اسلام آباد لاک ڈاؤن. اب اسلام آباد لاک ڈاؤن سے پہلے اسلام آباد، راولپنڈی میں اور پشاور سے جو قافلے آ رہے تھے ان کے اوپر شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی، تو بہت ہی کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میری ساری صحافت اسلام آباد میں ہے،
تو میں اس کو کور بھی کر رہا تھا، یعنی اسلام آباد لاک ڈاؤن کو، اور ہمیں معلوم تھا کہ ہم تو رات کو 3-4 بجے تک آفس بیٹھنا پڑتا تھا. بڑی کشیدہ صورتحال تھی اسلام آباد میں. اور اگر وہ لاک ڈاؤن والا پلان جس طریقے سے تحریک انصاف نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی طرح اگر اپنے پلان پر قائم رہتے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی حکومت نے یہ پوری ایک منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ چاہے شیلنگ کرنی پڑے، چاہے فائرنگ کرنی پڑے، اس مرتبہ تحریک انصاف کو، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن ہم نہیں کرنے دیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس وقت عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے کہ آپ یہ معاملہ سڑکوں پر احتجاج سے تو اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی، تو یہ تحقیقات کے لیے یہ معاملہ عدالت میں آنا چاہیے. یعنی ایک یہ مشورہ دیا گیا کہ اس کو آپ عدالت میں ٹیک اپ کریں، جیسے عدالتیں اکثر ریمارکس دے دیتی ہیں جب کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوتے، احتجاج سے معاملات حل نہیں ہوتے، احتجاج سے تصفیہ نہیں ہوتا، اس معاملے کو عدالتوں میں لے کے جائیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عدالت کے ایک جج صاحب نے پرائم منسٹر کو یہ بات کہی. پرائم منسٹر نے برملا اس کا اظہار کیا. اگر پرائم منسٹر کی اور سپریم کورٹ کے اس جج کی یا سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان کی کوئی ملی بھگت ہوتی تو پرائم منسٹر اس طرح سے برملا کیمروں کے سامنے اس کا اظہار کرتے. انہوں نے خود یہ کہا کیمروں کے سامنے کہ مجھے ایک جج نے کہا کہ آپ یہ کیس پیناما والا سپریم کورٹ میں لے کے آئیں اور یہ احتجاج ختم کریں. اور اس کا مقصد اس وقت سپریم کورٹ کا یہ تھا کہ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن نہ ہو. اور جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن مؤخر کر دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے. پھر اس کے اندر اہم نقطہ یہ ہے کہ جب یہ کیس پیناما والا چلا سپریم کورٹ میں تو آپ کے پاس تو بہت موقع تھا، یعنی شریف فیملی کے پاس، کہ وہ اپنی منی ٹریل وہاں پر دے دیتے، وہ اپنے شاہی معاملات کے متعلق جو رسیدیں مانگی تھیں سپریم کورٹ نے وہ دے دیتے. اسی طرح جو بعد میں احتساب عدالتوں سے فیصلے آئے میاں نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، تو وہاں وہ اپنا منی ٹریل فراہم کر دیتے. وہ تو عمران خان نے نہیں روکا تھا نا ان کو، وہ تو جنرل فیض حمید نے نہیں روکا تھا، وہ تو فوج نے نہیں روکا تھا، وہ کسی اور نے تو نہیں روکا تھا کہ آپ رسیدیں نہ دیں. تو جب آپ نے رسیدیں نہیں دیں، آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے بھی، بعد میں احتساب عدالتوں سے بھی، تو اب عمران خان صاحب کی ایک ایسی ویڈیو جو کہ ایک ٹی وی انٹرویو پر مبنی ہے، اس کو اس طرح سے جاری کیا گیا ہے کہ عمران خان بہت بڑا کوئی کنفیشن کر رہے ہیں، بہت بڑا اعتراف کر رہے ہیں، اور عمران خان کی اور سپریم کورٹ کی کوئی ملی بھگت تھی. اور یہ ویڈیو بھی اسی طرح بے بنیاد ہے، یعنی اس کا کانٹیکسٹ جس طرح سے ثاقب نثار کی ایک جعلی آڈیو سامنے لائی گئی تھی. راج صاحب، آج باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ نہیں چلا اور کافی ہمارا پروگرام لمبا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ہم کوئکلی اگر آپ چاہیں تو اس پر کمنٹ ضرور کر دیں. جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے جو باتیں کہی کہ دیکھنا یہ ہے کہ آڈیو جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اور اس طرح آڈیوز اگر آنا شروع ہو گئی تو پھر ایک فلڈ گیٹ اوپن ہو جائے گا اور پھر مشکل ہو جائے گا. اور جو امپورٹنٹ بات تھی کہ جن لوگوں کے متعلق جو بینیفیشریز ہیں، جن کا اس کیس سے تعلق ہے، انہوں نے اسے عدالت میں پیش ہی نہیں کیا اور نہ ہی وہ خود عدالتوں میں آئے. تو میرا خیال ہے کہ وہی گفتگو ہے جس کے اوپر ہم بھی بات کر رہے ہیں. صرف عوام کے سامنے یہ بیانیہ لڑا جائے گا، عدالتوں میں کیس نہیں لڑا جائے گا. دیکھیں، 3 نکات اہم تھے اس ہیئرنگ کے. ایک تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر روز چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک کلپ کی تحقیقات کروانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا. ہمیں ہر روز ایک نئے کلپ کی تحقیقات کروانی پڑیں گی، ہر روز جو ہے وہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا. دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ یہ سابق چیف جسٹس کے متعلق ایک کلپ ہے اور کسی حاضر سروس چیف جسٹس کے متعلق تو نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات کروانا بہت ضروری ہے. لیکن تیسرا نقطہ جو تھا وہ سب سے اہم تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے متعلق یہ کلپ ہے، جن لوگوں کے کیسز کے متعلق یہ کلپ ہے، ان لوگوں نے تو اس کیس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں دکھائی. ان کا تاثر یہ تھا چیف جسٹس کا کہ ان لوگوں نے تو اس کیس میں فریق بننا پسند نہیں کیا. انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کی عدالت سے کہ عدالت کوئی تحقیقاتی کمیشن بنائے، اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی درخواست وغیرہ دائر نہیں کی. یعنی یہ جو آڈیو کلپ ہے جسٹس ثاقب نثار کا، یہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس کو خود سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار نے یہ کنفیشن کر لیا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزائیں دینے کے لیے.
تو اصل میں تو عدالت کا تاثر یہ تھا کہ اگر فریق کسی کو بننا تھا تو میاں نواز شریف اور مریم نواز کو بننا چاہیے تھا. جب انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تو آپ چوتھی جگہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف اس لیے اس جعلی آڈیو والے کیس میں فریق نہیں بن رہے، خود اس کو عدالت میں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ آڈیو جو پہلے ہی چیف جسٹس کے ریمارکس آئے تھے ان سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جعلی آڈیو ہے. پھر اس آڈیو کے متعلق جو جسٹس عاقب نثار کی تقریروں کے حصے سامنے آ چکے ہیں تو مکمل طور پر یہ ایک فراڈ ثابت ہو چکی ہے. اس لیے اب خود مریم نواز میاں نواز شریف یا نون لیگ عدالتوں میں نہیں جا رہی، لیکن اپنے جو قریبی حلقے ہیں ان کے ذریعے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے صرف پلس چیک کرنا چاہ رہی ہے تاکہ اگر ان کی اپیلیں، ان کی یہ جو درخواستیں ہیں، یہ پٹیشنز جو ہیں یہ رد بھی ہو جائیں تو کم سے کم ہماری بے عزتی نہ ہو، ہمارے متعلق یہ ایک تاثر نہ بنے کہ ہم یہ پٹیشن لے کے گئے تھے عدالت میں اور عدالت نے وہ پٹیشن ہمارے منہ پر مار دی اور ہماری پٹیشن کو واپس کر دیا. بہت شکریہ ویورز، یہ تھا دو ٹوک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.